Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. अगले दिन पलवशा बेगम के बुलावे पर आप चुपचाप तैयार होकर नीचे आ गई थी। वो सारी रात सोचती रही थी और नतीजा यही निकला था कि एक ही घर में रहते वो इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती। सीढ़ियाँ उतरते जिस वक्त वो डाइनिंग टेबल पर पहुंची, वो सामने ही चेहरे के आगे अखबार फैलाए हफरे पड़ता साथ नाश्ता कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम। आहिस्ता से सलाम की आवाज़ पर इसने सरसरी सी नज़र सामने उठाई, मगर वो सरसरी सी नज़र उठी तो झुकना भूल गई। हल्के आसमानी रंग की खुली पठानी तर्ज की फ़राक और घेरेदार शलवार पहने आसमानी दुपट्टा सर पर सलीके से ओढ़े वो हाथों को मसल रही थी। इसकी आंखें झुकी हुई थी। छोटी सी नाक में चमकती नोज़ पिन शाहज़ेब को अपनी तरफ मतवज्जा कर गई। सुर्ख याकूती लबों को सख्ती से बंद किए वो बार बार अपने ठीक दुपट्टे को ठीक कर रही थी। शायद इससे जुड़े रिश्ते का एजाज़ था कि शाहज़ेब इस पर से नज़रें नहीं हटा पा रहा था, जैसे किसी अनदेखी कुव्वत ने इसकी नज़रों को जकड़ लिया हो। वालेकुम सलाम। आओ आप बैठो, नाश्ता करो। पलवशा बेगम ने इसकी नर्वसनेस को देखते इसे रिलैक्स करना चाहा। इनकी आवाज़ पर शाहज़ेब होश में आया और अपनी हालत पर खुद को मलामत करते आहिस्ता आवाज़ में इसके सलाम का जवाब दिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। गुड मॉर्निंग नाला जान। आपकी चेयर घसीट कर बैठते ही दिलकश ऊँची आवाज़ में सबको सलाम करती चेयर घसीट कर बैठ गई। दिलकश शाहज़ेब के सामने वाली कुर्सी पर बैठी थी और आप इसके साथ वाली चेयर पर। गुड मॉर्निंग टू यू लाला की जान। शाहज़ेब ने नर्म मुस्कुराहट होंठों पर सजाए अपने संजीदा अंदाज में जवाब दिया। आप तो इसकी मुस्कुराहट देखती ही रह गई। तभी शाहज़ेब ने इसकी तरफ नज़र उठाई। बेसाख्ता नीली आंखें हरी आंखों से टकराई थीं और हरी आंखें फ़ौरन झुक गईं। शाहज़ेब भी नज़रें झुकाए अपने नाश्ते की तरफ मुतवज्जा हुआ। आप कॉलेज जाएंगी बेटा? पलवशा बेगम ने इसको देखते पूछा। जी मोरे, मेरा ज़रूरी टेस्ट है आज, मेरा जाना ज़रूरी है। आप बीए के दूसरे साल में थी। दिलकश 2 साल पहले बीए कर चुकी थी। इससे आगे इनके कबीले में लड़कियों के लिए तालीम का कोई निज़ाम नहीं था। ये भी सरदार सद्दाम खान ने ही कॉलेज तामीर करवाया था ताकि इनके कबीले की बच्चियां पढ़ लिख सकें। ठीक है बेटा, मगर जल्दी आ जाइएगा। आज रात हवेली में दावत है जिसमें शाहज़ेब को सरदार की पगड़ी पहनाई जाएगी। पलवशा बेगम को बताने पर इसने इस बात में सर हिला दिया। शाहज़ेब, आपका क्या इरादा है आज का? अब के इनका रुख शाहज़ेब की तरफ था। कुछ नहीं मोरे, बस गांव की तरफ जाऊंगा। मैं चाह रहा था सारे हालात का करीब से जायज़ा ले लूं। अपने महसूस अंदाज में जवाब दिया था। आप ऐसा करें, जाते हुए आपको इनके कॉलेज छोड़ दीजिएगा, गांव के रास्ते में ही है। इनकी बात पर जूस पीती आपको अछू लग गया था। वो बेसाख्ता खांसने लगी। दिलकश ने इसकी कमर सहलाते इसे पानी पिलाया। आर यू ओके आप? इसे इस बुरी तरह खांसते देख शाहज़ेब ने संजीदा मगर नर्म आवाज़ में पूछा। जी आई एम ओके। खांसी रुकते इसने शाहज़ेब की तरफ देखते आहिस्ता से कहा। खांसने की वजह से इसकी सब्ज़ आंखों से पानी बहने लगा था। आंखों में नमी और होंठों पर मुस्कुराहट सजाए वो लड़की शाहज़ेब के साकिन दिल में हलचल मचा गई थी। आज 20 सालों बाद शाहज़ेब को एहसास हुआ था कि वो भी जज्बात रखने वाला आम सा इंसान है, वरना इस रात के बाद इसने खुद को हर जज्बे से आरी बना लिया था। आप तैयार होकर गाड़ी में आ जाइए। शाहज़ेब नाश्ते से फारिग होकर अब की तरफ देखकर बोला, जिसने इसकी बात पर सर इस बात में हिलाया। ओके मोरे, चलता हूँ। प्यार लेने के लिए पलवशा बेगम के आगे झुका तो उन्होंने इसके माथे पर बोसा दिया। अल्लाह की अमान में मेरी जान। इसके बाहर निकलते आप भी इनसे मिलती तैयार होने कमरे में चल दी। जिस वक्त वो तैयार होकर बाहर आई, शाहज़ेब गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। इसे देखते नीचे उतरकर इसके लिए फ्रंट डोर खोला। इसने 20 साल लंदन जैसे मुल्क में गुजारे थे जहाँ सबसे अहम अखलाकियात को समझा जाता है। इसके बैठते शाहज़ेब ने दरवाज़ा बंद किया और दूसरी तरफ से आते ड्राइविंग सीट पर बैठा। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ। आप मेरी मनकूहा हैं। आई नो कि हम पहली बार एक दूसरे से मिल रहे हैं, हमें एक दूसरे को जानने में वक्त लगेगा, मगर हम एक ही जगह रहते हैं, एक दूसरे को अवॉइड नहीं कर सकते। हम दोनों को ही कोई आइडिया नहीं है कि हस्बैंड और वाइफ के रिश्ते में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और हमें कैसे बिहेव करना है। शायद वक्त के साथ साथ हम सीख जाएं
پر میں چاہتا ہوں کہ کم از کم آپ مجھ سے فرینکلی بات کریں، بغیر کسی جھجک کے۔ شاہ زیب جو اس کے کل کے رویے اور جھجک کو دیکھ رہا تھا، اپنے محسوس سنجیدہ مگر نرم انداز میں اسے سمجھاتے بولا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر میں نے آج تک آپ کا صرف نام سنا تھا یا پکچرز دیکھی تھیں۔ اب اچانک آپ سے فری ہو کر بات کرنا مجھے عجیب لگ رہا ہے، اور ہم ایک دوسرے کے بارے میں زیادہ جانتے بھی نہیں۔ اسی لیے آپ نے اس کے نرم انداز کو دیکھتے اپنی کیفیت بیان کر دی۔ یہ تو ہے، چلیں ایسا کرتے ہیں، ہم پہلے فرینڈ شپ کر لیتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو جان سکیں۔ اس طرح ہمیں بات کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ آج وہ اپنے مزاج کے خلاف بہت زیادہ باتیں کر رہا تھا۔ شاید وہ چاہتا تھا کہ آپ بھی اس سے باتیں کریں جیسے دلکش سے کرتی ہے۔ دلکش اس سے فون پر کہا کرتی تھی کہ لالا آپ کی بیوی بہت پیاری باتیں کرتی ہے۔ نہ جانے کب سے دل میں دبی خواہش تھی جو آج زبان پر آئی تھی۔ فون پر تو اس نے کبھی بات نہیں کی تھی، اور کل سے وہ چپ کا روزہ رکھ کر بیٹھی تھی۔ تو بتائیں، کریں گی مجھ سے دوستی؟ ایک ہاتھ سے گاڑی سنبھالتے دوسرا ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا، جس پر آپ نے کچھ جھجکتے ہوئے ہاتھ رکھا۔ شاہ زیب کے لب ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈلے، جس سے وہ خود بھی انجان تھا۔ اسے کالج اتارنے کے بعد وہ گاؤں کی طرف گامزن تھا اور سوچ رہا تھا کہ کیا چیز تھی وہ لڑکی جس نے کچھ ہی پلوں میں اس کے دل پر جمی برف کو پگھلا دیا تھا۔ مگر سچ تو یہ تھا کہ وہ لڑکی تو بچپن سے ہی اس کے دل میں دبی چنگاری کی صورت موجود تھی، جو اسے دیکھتے شعلہ بن کر اس ظاہری برف کو پگھلا گئی تھی۔ شاہزر تیار ہو کر مردان خانے پہنچا تو وہاں موجود انسان کو دیکھ کر حیران ہوا۔ السلام علیکم زرلالا۔ آنے والا اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے اس سے بغل گیر ہوا۔ وعلیکم السلام زبیر، کیسے ہو؟ شاہزر نے مسکراتے ہوئے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ شکر الحمدللہ لالا، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اور خالہ جان کیسی ہیں؟ زبیر ماں پری بیگم کی بہن کا بیٹا تھا، جو پاس ہی گاؤں میں رہتی تھیں۔ مورے بالکل ٹھیک ہے، تم بتاؤ تمہارا تھانہ کیسا چل رہا؟ شاہزر اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، بس ٹھیک ہے لالا، پاکستان میں قانون اور عدالت کی حالت بہت خراب ہے۔ آپ نے ساری عمر باہر گزاری ہے، اس ملک کے حالات سمجھنے میں آپ کو وقت لگے گا۔ زبیر نے حقیقت پسندی سے کام لیا تھا۔ وہ شاید کسی بات پر غصہ تھا تبھی ایسی بات کہہ رہا تھا، ورنہ ایسے اپنی پولیس کی نوکری سے بہت محبت تھی۔ ایسا بھی کیا ہو گیا زبیر خان کہ آپ اس حد تک قانون سے نالاں ہو گئے ہیں؟ مانا کہ میں ساری عمر دیار غیر میں گزاری ہے، مگر میرے اندر خون تو اسی دھرتی کا ہے، اور جہاں بے ضمیر اور کرپٹ لوگ ہیں وہاں ایماندار لوگ بھی تو ہیں۔ شاہزر کو اس کی نا امیدی پسند نہیں آئی تھی۔ جی لالا، مگر جب آپ سے اوپر کوئی بے ضمیر بیٹھا ہونا تو ساری ایمانداری دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ آپ جب بھی کچھ اچھا کرنے جاؤ، سامنے والا آپ کی اچھائی اٹھا کر آپ کے منہ پر مار دے اور کہے کہ جو کہا گیا ہے بس وہ کرو، تو دل چاہتا ہے سارے قانون کو آگ لگا دی جائے، جس میں معصوموں کے لیے اب صرف انتظار ہی رہ گیا ہے۔ زبیر کی بات بہت حد تک سچی تھی۔ وہ اس شعبے سے منسلک تھا اور جانتا تھا کہ یہاں کیا ہوتا ہے، مگر ہم بھی اللہ کا نام لے کر جت گئے ہیں۔ یا تو اب اس سسٹم میں کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی، یا پھر ہمیں ٹرانسفر کر دیا جائے گا، یا پھر مروا کر ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ اب کی بار اس کی آواز میں ایک عزم تھا۔ امید کا دامن تھامے رکھو، انشاءاللہ نیا سورج ضرور نکلے گا جس میں ہر کسی کو انصاف ملے گا۔ خیر ساری باتیں ایک طرف، آج تم نے ہمیں کیسے خدمت کا موقع دے دیا؟ شاہزر نے بات کا رخ بدلا تھا۔ کچھ خاص نہیں، بس ایک کیس کے سلسلے میں اس طرف آنا ہوا تو سوچا خالہ جان سے ملتا جاؤں۔ زبیر ابھی بول رہا تھا جب ماں پری بیگم ملازمہ کے اطلاع دینے پر وہاں آ گئی، جس پر وہ ان سے ملنے لگا۔ میرے اشکوں کو پلکوں پر مچلنا بھی نہیں آتا، حصارِ ضبط سے مجھ کو نکلنا بھی نہیں آتا۔ گئے ہو ایسی راہوں پر اکیلا چھوڑ کر مجھ کو، کہ جن پر ٹھیک سے مجھ کو چلنا بھی نہیں آتا۔ مجھے لگتا ہے جیسے میں کوئی وہ غم کا سورج ہوں کہ جس کو شام ہو جانے پر ڈھلنا بھی نہیں آتا۔ نہ رہتے منتظر تیرے تو پھر ہم اور کیا کرتے، ہمیں تیری ہی طرح رستہ بدلنا بھی نہیں آتا۔ عشق، ابھی نہ جانے وہ کتنی دیر اس سنگ دل کی یاد میں تڑپتی کہ نینی کی آواز پر اس نے آنسو صاف کرتے ڈائری بند کر دی۔ اسے دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ لندن جیسے ملک میں رہنے والی وہ چھوٹی سی لڑکی کسی کے عشق میں اس قدر پاگل ہو چکی ہے کہ اندر ہی اندر ختم ہو رہی ہے۔ جی نینی،
اس نے مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجاتے دروازے کی جانب دیکھا۔ بیٹا، آپ ڈنر کے لیے نیچے نہیں آئیں؟ نینی نے پاس آتے اس کے بال سنوارے۔ وہ اس کی ماں نہیں تھی، مگر اسے پال پوس کر بڑا انہوں نے ہی کیا تھا۔ نینی آج آفس میں لنچ لیٹ کیا تھا، اس لیے بھوک نہیں تھی۔ مشک ان کے پیار پر مسکرا دی۔ وہی تو اس کی واحد سہارا تھی۔ باپ کو تو اس نے بچپن میں ہی کھو دیا تھا اور ماں نے آگے شادی کر لی۔ بیٹا، خود کو ان سب میں اتنا مت تھکاؤ، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، ہنسنے کھیلنے کے دن تھے تمہارے، مگر اتنی بڑی ذمہ داری آن پڑی تم پر۔ نینی کو کبھی کبھی اسے دیکھ کر بہت تکلیف ہوتی۔ محبتوں کو ترسی ہوئی تھی وہ معصوم لڑکی۔ نینی، یہ بزنس میرے پاپا نے بہت محبت سے شروع کیا تھا، اس مقام تک پہنچایا تھا۔ زندگی نے انہیں مہلت نہیں دی، مگر میں ان کا خواب ضرور پورا کروں گی۔ باپ کو یاد کرتے اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی چمکی۔ زید مرزا کا تعلق پاکستان سے تھا۔ خاندانی طور پر وہ کھاتے پیتے گھرانے سے تھے، مگر والدین سے جلد انتقال کی وجہ سے اور اپنے ہی خاندان والے جو ان کی دولت ہتھیانا چاہتے تھے، ان سے بچنے کے لیے ساری زمین جائیداد بیچ کر لندن شفٹ ہو گئے۔ یہاں انہوں نے ان پیسوں سے بزنس شروع کیا اور وہیں رہنے والی ایک مسلمان ثانیہ سے شادی کر لی۔ شادی کے 2 سال بعد اللہ نے انہیں مشک سے نوازا تھا، مگر شاید ان کی زندگی ہی اتنی تھی۔ مشک 3 سال کی تھی جب کار ایکسیڈنٹ میں وہ جان کی بازی ہارنے لگے۔ اپنی ساری جائیداد انہوں نے مشک کے نام کی ہوئی تھی۔ ان کی وفات کے کچھ ہی عرصہ بعد ثانیہ بیگم نے دوسری شادی کر لی، اور نینی جو مشک کی پیدائش کے بعد سے ہی اس کے ساتھ تھی، وہ مشک کے لیے ہر رشتہ بن گئی۔ اللہ تمہاری مدد کرے میری جان۔ اب آپ سو جاؤ اور اپنی ذہن کو آرام دو۔ نینی کا تعلق بھی پاکستان سے تھا۔ وہ شروع سے ہی خود اردو بولتی تھی اور انہوں نے مشک کو بھی اردو ہی سکھائی تھی۔ مشک ان کی بات پر تلخ سا مسکرائی۔ بھلا جس کو عشق کے ناگ نے ڈسا ہو، اسے کہاں آرام ملے۔ ان کے جانے کے بعد وہ سلائڈ ڈور کے پاس آ گئی۔ باہر جھانکتے چاند کو تکتے وہ خود کو بھی اس جیسا ہی محسوس کر رہی تھی۔ بظاہر لاکھوں ستاروں میں گھرا، حقیقت میں تنہا اور اداس تھا۔ آج کی رات بھی اس بے رحم سنگ دل کی یاد میں تڑپتے گزرنے والی تھی۔ اس نے ہمیشہ چاہا تھا کہ وہ محبت جیسی بیماری سے دور رہے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ وہ تو عشق کی مرید بننے والی ہے۔ درد بن کر سمو گیا کوئی، دل میں کانٹے چبو گیا کوئی۔ میری آنکھوں کو رت جگہ دے کر خود سرے شام ہی سو گیا کوئی۔ میری تنہائی پر ترس کھا کر آخر چاند آنگن میں بو گیا کوئی۔ شام میں شاہ زیب کی دستار بندی کی رسم ادا ہونا تھی، جس میں اسے سردار کی دستار پہنائی جاتی۔ دعوت کا انتظام لان میں مرد اور خواتین کے لیے الگ الگ جگہ بنا کر کیا گیا تھا۔ شاہ زیب نے بلیک شلوار قمیض پر براؤن چادر کندھوں پر ڈال رکھی تھی۔ کالے رنگ میں اس کی سرخ و سفید رنگت بہت جچ رہی تھی۔ نیلی آنکھوں میں سنجیدہ تاثر لیے مگر چہرے پر نرمی سجائے وہ سب کو مبہوت کر رہا تھا۔ آپ نے دلکش کی ضد پر بلیک پاؤں کو چھوتی فراک پہنی تھی، جس کے گلے پر سفید نگوں کا کام بہار دکھا رہا تھا۔ پاؤں میں بلیک خزے پہنے، اپنی سبز جھیل سی آنکھوں میں کاجل کی دھار لگائے اور سرخ یاقوتی لبوں پر شائنر لگائے وہ معصوم حسینہ لگ رہی تھی۔ دل یار بہت اوور لگ رہی ہوں۔ آپ یہ بات کوئی 10 دفعہ دلکش سے کہہ چکی تھی، مگر دلکش بھی اس کی بات پر کان بند کر چکی تھی۔ خود دلکش نے اپنی آنکھوں کے رنگ کی آپ جیسی ہی فراک پہنی تھی۔ بلو کلر میں وہ نفیس سا تیار ہوئے سچ مچ کی سنڈریلا لگ رہی تھی۔ آپ پلوشہ بیگم کی آواز پر کمرے سے نکل چکی تھی جب اس کے موبائل پر بیپ ہوئی۔ میری جان، لکنگ گارجیس۔ زیکے کے میسج پر اس نے چاروں طرف نظریں گھمائیں۔ ادھر ادھر مت دیکھیں، آپ کو دیکھنے کے لیے مجھے کسی کیمرے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو دل میں بسے ہوں وہ ہمیشہ نظروں میں رہتے ہیں۔ اگلے میسج پر وہ سر جھٹک کر مسکرا دیں۔ کیا بات ہے مسٹر، آ گئی آپ کو میری یاد؟ اس دن تو کہہ رہے تھے مجھے دیکھے بغیر سانس نہیں آتی، اور اب 2 دن سے غائب ہیں۔ دلکش کو یاد آیا کہ وہ پچھلے 2 دن سے نہیں آ رہا۔ کل تو اس نے شاہ زیب کے آنے کی خوشی میں محسوس ہی نہیں کیا، مگر اب اس کے میسج پر یاد آیا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری میری زندگی، مگر مجھے کیس کے سلسلے میں جانا پڑ گیا تھا، اور ویسے بھی کل میرے سالے صاحب آئے تھے تو سوچا آپ انہیں وقت دے لیں، مگر فکر مت کریں، آج میں حاضری دینے آ رہا ہوں، میرے آنے سے پہلے چینج مت کریے گا۔ زیکے نے محبت سے اپنی مجبوری بتائی تھی، ورنہ پچھلے 2 سال وہ دوسری وادی میں ڈیوٹی ہونے کے باوجود بھی ہر روز اس سے ملنے آتا تھا۔ ویسے آپ کو کیسے پتا کہ میں تیار ہوئی ہوں؟
جو سوال اسے سب سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا وہ اب پوچھ رہی تھی۔ میری پیاری منقوہہ صاحبہ، ہم آپ کے پل پل سے واقف ہیں۔ مجھے معلوم ہے آج صالح صاحب کی دستار بندی ہے اور اسی محفل کو چار چاند لگانے کے لیے میری زندگی نے خود کو سجایا ہے، مگر اس خوبصورتی پر سب سے پہلا حق میرا ہے، تو پہلے مجھے پک واٹس ایپ کریں۔ دوسری طرف سے حکم جاری کیا گیا تھا۔ دلکش نے اسے سیلفی لیتے اسے واٹس ایپ کی۔ کچھ ہی دیر میں اس کی طرف سے ہارٹ اور کس والے ایموجیز آئے ہوئے تھے، جسے دیکھ کر دلکش کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ دوسری طرف زیکے کو پتہ تھا اب وہ رپلائی نہیں کرے گی۔ کوئی بات نہیں میری جان، مت دیں جواب، جب خود آؤں گا تب کہاں چھپیں گی۔ زبان چڑھانے والے ایموجی کے ساتھ میسیج آیا تھا۔ اس نے ڈیٹا آف کر دیا اور دوپٹہ سیٹ کرتے باہر چل دی۔ آپ جس وقت روم سے نکلی، پلوشہ بیگم نے اسے شاہ زیب کو بلانے کا کہا، جو فون سننے روم میں گیا تھا مگر ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ اب پہلے تو جھجک گئی مگر پھر اس کی صبح والی باتیں یاد کرتے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کم آن، دروازے پر ناک کرتے اسے شاہ زیب کی سنجیدہ آواز سنائی دی۔ وہ دروازہ کھولتے اندر چلی گئی۔ اس ناول کو ریڈ کرنے کا آپ کا بہت شکریہ، اور اگر آپ کو اس کا کنٹینٹ اچھا لگے تو کائنڈلی چاہتے ہوئے چینل سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اس کے تمام تر پارٹس آپ چینل کی پلے لسٹ وزٹ کریں، وہاں آپ کو مل جائیں گے۔ شکریہ۔